आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, अभी थोड़ी देर पहले आप समा टीवी पे मुलाहिज़ा फरमा रहे थे एक इशू जो काफ़ी देर से चल रहा था कि वज़ीर आज़म के जितने भी स्पेशल असिस्टेंट्स हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके असासों की डिटेल्स नहीं है। नंबर 2, उनकी शहरियत के हवाले से भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, अगर उनकी किसी और मुल्क की शहरियत होती है तो दैट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सवाल बार बार उठाया जाता था कि जितने भी मुशीरान हैं, क्या इनकी दोहरी शहरियत है या नहीं। हालांकि आइन इनके हवाले से ये नहीं कहता कि इनको डिस्क्वालीफाई होना बनता है, खामोश है। लेकिन थोड़ी देर पहले समा ने ये ब्रेक किया है कि जी जितने भी मुशीर हैं उनमें से जुल्फी बुखारी साहब जो है उनकी दोहरी शहरियत है, बरतानिया की शहरियत भी वो रखते हैं और 50 लाख पाउंड के करीब उनके असासे हैं बरतानिया में, जबकि पाकिस्तान में उनका कोई भी असासा नहीं है। थोड़ी देर पहले हमें और मुझे याद आ रहा था इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि अपनी भी मिसाल देते थे कि मेरे जितने भी असासे हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में हैं और मेरे जो सियासी मुखालफीन हैं इनके जितने भी असासे हैं वो बाहर के मुल्कों में हैं। तो अगर आपका स्टेक बाहर के मुल्क में होगा तो आप पाकिस्तान के वफादार कैसे हो सकते हैं, ये खान साहब का आर्गुमेंट होता था। जुल्फी बुखारी साहब से आगे चलूं तो नदीम बाबर साहब, उनके हवाले से भी पता चल रहा है जी कि उनकी अमेरिका की शहरियत है। मोहित यूसुफ साहब, शहबाज गिल साहब, खैर इनके हवाले से शहरियत की बात तो नहीं आई है, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। और शहबाज गिल साहब के हवाले से तो हमें पता है कि वो वहाँ पर पढ़ाते भी रहे हैं, काफ़ी देर एक यूनिवर्सिटी में टीच करते रहे और इस वजह से उनके पास ग्रीन कार्ड होगा। सैयद कासिम साहब जो है वो अमरीकी शहरियत रखते हैं। साथ साथ नदीम अफजल चंद साहब जो कि हमारे बड़े रेगुलर किस्म के पॉलिटिशियन हैं, पहले भी कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन उनके पास भी कनाडा की शहरियत निकली। अभी वो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, मुआविन खसूसी हैं। तानिया इदरिस साहिबा कनाडा की शहरियत रखती हैं। शहजादा कासिम साहब अमेरिका की शहरियत रखते हैं। हफीज शेख साहब का अभी तक नहीं पता चल सका, पता नहीं अब वो अनटचेबल है। अच्छा, आ रहे हैं, थोड़ी देर तक मुझे पता लग रहा है आ रहे हैं। और रज़ाक दाऊद साहब भी थोड़ी देर तक हमें पता चलेगा कि उनकी शहरियत क्या है पाकिस्तान के अलावा, और दूसरा उनके असासे क्या हैं। तो ये चीज़ सामने आ रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में अब मीडिया में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन डिबेट होगी, क्योंकि खान साहब का तो एक बेसिक फॉर्मूला था, एक फ़िलॉसफी थी, एक नज़रिया था कि अगर आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो उसको जज करने का एक तरीकाकार यह है कि पाकिस्तान में आपके असासे हैं या नहीं है। पाकिस्तान के अलावा दूसरी शहरियत के हवाले से खान साहब का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वो बहुत ज़्यादा सराहते हैं और कहते हैं कि वो हमारी बैकबोन है और उनको हमें ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती रही है कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देनी चाहिए, लेकिन असासों के हवाले से खास तौर पर वो ये कहते थे। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे और आपको दिखाते हैं एहसन इकबाल साहब। लाहौर आज पाकिस्तान की सियासत का गढ़ बना हुआ है, क्योंकि खान साहब भी लाहौर में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लाहौर में थे और शहबाज शरीफ साहब तो होते ही लाहौर में। एहसन इकबाल साहब ने इमरान खान साहब की लाहौर में मौजूदगी के दौरान क्या कहा, ये सुनी। पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया था और हमारे इस मैंडेट पे डाका डाला गया है। पंजाब को ये 50 साल पीछे ले गए हैं। हम पंजाब की ये तबाही पे खामोश तमाशाई नहीं बन सकते, चूंकि हमने 10 साल इसके लिए मेहनत की है। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। ऑपोजिशन एक तरफ कह रही है कि पंजाब के खिलाफ बदला लिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज स्पेशली गए लाहौर, वहां पे उस्मान बुज़दार साहब से उनकी मुलाकात हुई और एक बार फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे आप पे मुकम्मल एतबार है और आप बेखौफ होकर काम करें। और हम आपको दिखाते हैं कि मुख्तलिफ औकात में प्राइम मिनिस्टर साहब उस्मान बुज़दार साहब को जब भी उनकी कश्ती बीच मंझधार होती है इसी तरह जाके उसको संभालते हैं। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला। 1 साल हो गया है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसको आप जज कर सकते हैं। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता, तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आज की बड़ी अहम खबर है कि आपके जो बिजली के बिल हैं ख़वातीन और हज़रात, उसमें आप लोगों को पता है या नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे आज ही पता चला कि उसके अंदर पीटीवी की एक फ़ीस आप देते हैं हर महीने जो कि 35 रुपए हुआ करती थी। और ये जो फ़ीस है
یہ جو 35 روپے ہر مہینے بجلی کے بل میں آپ دیتے ہیں، یہ اس حوالے سے خان صاحب کا ایک خاص موقف ہوتا تھا وزیر اعظم بننے سے پہلے. وہ کیا کہتے تھے؟ پہلے میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں اور اس کے بعد اب اس فیس کا کیا بنا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے. یہ جو خان صاحب فرما رہے تھے وائل ان دی اپوزیشن کہ آپ کے بلوں سے 35 روپے ہر مہینے پی ٹی وی کے لیے کٹتے ہیں اور یہ 10 ارب کی رقم بنتی ہے. اگر 35 روپے کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے پاس جو فگر آ رہا ہے وہ تقریباً 5.5 ارب کا آ رہا ہے، اور یہ 5.5 ارب سالانہ اکٹھا کیا جاتا تھا پی ٹی وی کے لیے بلوں میں سے، بجلی کے بلوں میں سے. اور خان صاحب کیا فرماتے تھے آپ نے سنی. لیکن ابھی کی خبر یہ ہے کہ یہ جو 35 روپے ہر مہینے کا تھا چارج پی ٹی وی کے لیے، یہ بڑھا کر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے 100 روپے کر دیا. یعنی کہ جو خان صاحب کہتے تھے، جس پوائنٹ آف ویو سے تنقید کرتے تھے، اب وہ 35 جو ہے روپے وہ اب آپ کو 100 روپے دینے پڑیں گے پی ٹی وی کو. اور یہ اس کو بھی دینا پڑے گا جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، یہ اس کو بھی دینا پڑے گا جو 50 یونٹ استعمال کرتا ہے یا 100 یونٹ استعمال کرتا ہے. یعنی کہ مہنگے بلوں والوں کی تو اور بات ہے، لیکن غریب آدمی کو بھی دینا پڑے گا. تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے مجھے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور پیپلز پارٹی سے سردار نبیل گبول صاحب ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. گفتگو کا آغاز گورنمنٹ سے کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب، مجھے فرمائی گئے اس سے پہلے کہ بزدار صاحب کے حوالے سے بات کریں، اور میں آپ سے پوچھوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اتنا اندھا اعتماد بزدار صاحب کے پر کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبر سما ٹی وی نے بریک کی ہے، جس میں جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، جس میں زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کی دوہری شہریت ہے، ندیم بابر صاحب ہیں، ان کی دوہری شہریت ہے، سید قاسم صاحب ہیں، ان کی دوہری شہریت ہے، ندیم افضل چند صاحب ہیں، ان کی بھی کینیڈا کی شہریت نکل آئی ہے، تانیہ ایدرس صاحبہ ہے، ان کی بھی کینیڈا کی شہریت نکل، شہزادہ قاسم صاحب وہ بھی امریکہ کے شہری ہیں، حفیظ شیخ صاحب کا بھی ہمیں نہیں پتہ، رزاق داؤد صاحب کا ہمیں نہیں پتہ، شہباز گل صاحب کا گرین کارڈ ہے، معید یوسف صاحب کا گرین کارڈ ہے. سب سے پہلے اس پہ اپنے کامنٹس دے دیں سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب اور آپ کے مہمانوں کو میری طرف سے سلام. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں اور پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ کما کے بیچتے ہیں، تو وہ تو ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، ہم سب کو ان پہ فخر ہے. لیکن کچھ عہدے ایسے ہیں جس کے لیے آئین میں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اس طرح بھی آپ نے سوال کیا تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو جب آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ یا بنتے ہیں یا ایم پی اے بنتے ہیں نیچے صوبائی اسمبلیوں میں، یا آپ سینیٹر آف پاکستان کا جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے آپ سینیٹر بنتے ہیں. جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو آپ اپنے اثاثے پہلے ظاہر کرتے ہیں، اور ساتھ آپ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نیشنلٹی صرف پاکستان کی ہے. کیونکہ آپ بیرسٹر صاحب خود وکیل ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر لاء کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے جس کو مسچیف بیہائنڈ دی لاء کہتے ہیں. اور مقصد اس لاء کا یہ تھا کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ تب تک نہیں بن سکتا جو صرف پاکستان کے شہری ہو، کسی اور کا نہیں، کیونکہ وہاں چانس بن سکتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. باقی کسی بھی اوورسیز پاکستانی کی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹس ہیں. تو اسی طرح جب آپ دوسرا اوتھ اٹھاتے ہیں یا وزیر کا یا وزیر اعظم کا یا صدر مملکت کا، تو آپ اس اوتھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں جب آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ ڈول نیشنل جو ہیں وہ نہیں ہیں. تو کابینہ میں بھی جب آپ کے ایڈوائزرز آتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا بھی ڈول نیشنل وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ابھی ڈول نیشنلٹی کی بات چلی ہے کہ دوہری شہریت ہے، تو اصل میں مقصد یہی ہے کہ علی محمد خان صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، جو معاونین خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے، ان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، اس وجہ سے اگر دوہری شہریت بھی ان کی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ سر. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات ابھی پوری کر نہیں پایا. تو عرض یہ ہے کہ کابینہ میں جب آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ کچھ الیکٹڈ ممبر ہوتے ہیں، کچھ ایڈوائزرز ہوتے ہیں، کچھ ایس اے پی ایمز ہوتے ہیں. ایس اے پی ایم پہ اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں
اس پہ میرے خیال میں رول آف بزنس خاموش ہے کہ انہوں نے اپنی دوہری شریعت ڈکلیئر کرنی ہے کہ نہیں. لیکن اگر آپ اس دوسرے کانسیپٹ کو لے کے چلیں جو قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے، سینیٹر کے لیے ہے، یا وزیر کے لیے ہے، یا وزیر مملکت یا جی وہ تو اس میں تو ہے نا. تو اس بنیاد پہ میرے خیال میں مناسب یہ ہوتا ہے، اور مناسب یہی ہوگا کہ کیبنٹ میں جو بھی بیٹھے، چاہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہو، چاہے وہ ایڈوائزر ہو، یا الیکٹڈ ممبر پارلیمنٹ ہو، وزیر بن کے آئے، سب کا جو ہے وہ دوہری شریعت کسی کی نہ ہو. کیونکہ بہرحال کابینہ میں ایسی فیصلہ سازی ہوتی ہے جو کہ پارلیمنٹ سے زیادہ حساس معاملات آتے ہیں. تو اصل میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ جو بھی ایس اے پی ایمز ہوں وہ ڈول نیشنل نہ ہوں. اگر ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے، آئین اس پہ خاموش ہے کہ آپ ڈول نیشنل ہو یا نہ ہو، اس پہ آئین کچھ نہیں کہہ رہا، تو مناسب یہی ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ممبر تو پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں ڈول نیشنلز بیٹھے ہوئے؟ آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ آپ کی ذاتی رائے یہ ہے کیونکہ جب ملک و قوم کی بقا و سلامتی اور ترقی کے حوالے سے فیصلے لینے، اور آپ کے پاس بہت ساری کانفیڈینشیل انفارمیشن بھی آتی ہے، اور اگر آپ کی ڈول نیشنلٹی ہے تو پھر آپ کی وفاداری کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک سے وفادار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اٹھ سکتا ہے. تو لہٰذا ایک اصول بنایا گیا ہے کہ جو بھی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر ہو، اس کی دوہری وہ نہ ہو، شہریت نہ ہو. اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ ہی کی کابینہ میں سر 6 لوگوں کی نکل آئی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ریکوائرمنٹ آئی، ایک میڈیا میں بھی بات ہوئی کہ اپنے اساسی وغیرہ ہمارے جو دوست ایس اے پی ایمز ہیں وہ ڈکلیئر کریں. عمران خان صاحب نے ان کو کلیئر ڈائریکشن دی کہ آپ اپنے اساسی اور شہریت وغیرہ کی ساری ڈیٹیلز ڈکلیئر کریں. وہ انہوں نے اب ڈکلیئر کر دی ہیں. اب اس پہ وزیر اعظم صاحب جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا وہ لیں گے. آئین کی روشنی میں آئین کی آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان لوگوں کو فارغ کرا دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم صاحب ان لوگوں کو فارغ کرا دیں گے؟ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب اس پہ فیصلہ لیں گے، کیونکہ یہ کچھ چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں، پہلے نہیں ہوئی تھی کچھ چیزیں ہماری حکومت میں. سر آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ زلفی بخاری کی دوہری شہریت تھی، ندیم بابر کی دوہری شہریت تھی، تانیہ ادرس کی دوہری شہریت تھی، سید قاسم کی؟ ان کو تو پتا ہوگا میرے خیال میں. ہاؤ کم دا پرائم منسٹر وڈ ناٹ نو؟ لیکن اب اس پہ وزیر اعظم صاحب تو بہتر جانتے ہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا، لیکن جب چیز سامنے آئی ہے تو اب وزیر اعظم صاحب اس پہ مناسب فیصلہ لیں گے. میرے سے اگر پوچھ خیال میں دوہری شہریت اگر ہے تو شہریت کو پھر، کیونکہ اگر آئین کی ریکوائرمنٹ ابھی فی الحال ان سے نہیں ہے تو ڈسکوالیفائی تو شاید آئینی طور پر وہ نہیں ہوں گے، اور نہ ان کو ہونا چاہیے. میرے خیال میں ان کو پھر دوہری شریعت چھوڑ کے پھر پاکستان کی رکھنی چاہیے، یا پھر اگر کابینہ کا حصہ بنتے ہیں تو دوہری شریعت بھی رکھیں. دونوں میں سے ایک آپشن ہوگا، لیکن فیصلہ بہرحال وزیر اعظم صاحب اس پہ جو مناسب ہوگا آئین کی روشنی میں انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب فیصلہ لے لیں گے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یور ٹیک آن دا سیم ایشو. دیکھیے، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے یہ بات سن کے جو علی محمد خان صاحب کر رہے ہیں. یعنی وزیر اعظم نے لوگوں کو کابینہ کے اجلاس میں بلایا بغیر جانے ہوئے کہ کیسے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کون کس ملک کا شہری، اور اسے انہوں نے انوائٹ کر لیا. یہ ایڈوائزر کے اوپر خاموش رہا ہے کنفلکٹ کابینہ کی بیشتر میٹنگز میں. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے یہ تقریباً کابینہ کی تمام میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، بیشتر میں نہیں بیٹھتے، تمام میں بیٹھتے ہیں. اور ان میں سے کہیں پاس منسٹریز کے چارجز بھی ہیں، یعنی وہ بڑے اہم رول ادا کر رہے ہیں، فیصلہ سازی کر رہے ہیں ملک کی مفاد کے اندر، جس میں کئی مرتبہ ٹکراؤ ہوتا ہے دیگر ممالک کے مفادات سے. آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہوتے ہیں آپ کے، جس میں کاؤنٹر پارٹی جو ہے اس کا تعلق کسی اور ملک سے ہو سکتا ہے، کسی ایسے ملک سے ہو سکتا ہے جس کے آپ شہری ہوں، جہاں پہ آپ نے اوتھ لیا ہو اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنے کا اور اس ملک کے مفادات کی حفاظت کرنے کا. تو اگر تو وزیر اعظم صاحب اور علی محمد صاحب آج یہ موقف لیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام پاکستانی ہیں اور ان کی لائلٹیز جو ہیں یہ پاکستان سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اگر یہ آج وہ یہ پوزیشن لیتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آ کے کابینہ میں بھی بیٹھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آ کے پارلیمان میں بھی بیٹھیں، تو پھر تو میں ان سے ڈیبیٹ کرتا کسی اصول کے اوپر کہ میرے خیال میں کیا ہونا چاہیے. لیکن وہ تو اپنے ہی منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کانفلکٹ ہے. اور اگر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کانفلکٹ ہے تو پھر وہ سوال جو آپ نے اٹھایا وہ بڑا اہم ہے. اور اس کا نیچرل جواب جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم کو کچھ پتہ نہیں تھا. وزیر اعظم کو
کچھ پتہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے تو یہ روپے یا انٹرسٹ ریٹ کی بات جو ہے یہ ٹیلی ویژن سے پتہ چلتی ہے یا اخبار سے پتہ چلتی ہے. تو یہ تھوڑی سی عجیب سی بات لگتی ہے. میرے خیال میں وزیر اعظم کے لیے ڈیلیجنس بھی ان کا مقرر ہے, بالخصوص اگر کابینہ کے اندر وہ انوائٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے ملک کے دفاعی امور بھی ڈسکس ہوتے ہیں, ہمارے ملک کے جنگی امور بھی جس میں ڈسکس ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی میٹنگز کے اندر وہ ایسے لوگوں کو بلائیں جن کے متعلق ان کو یہ نہ پتا ہو کہ انہوں نے کس کس ملک کی وفاداری کا اوتھ لے رکھا. تو یہ آپ کو علی محمد خان صاحب سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ یہ کس قسم کا تضاد ہے, یہ کس قسم کا فلسفہ ہے جو انہوں نے پیش کیا. اگر ان کی ایک بات مانیں تو ان کو وہاں نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ان کی دوسری بات مانیں تو وزیر اعظم کو جو ملک چلا رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین خاموش ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی شہریت کیا ہے, آپ کے احساسے کیا ہیں, وہ ایک بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ انہیں معلوم نہیں ہے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, اور پھر وہ اتنے سینسیٹیو مسائل پہ ان کو دعوت دے رہے. تو مجھے تو بڑی پریشانی ہوئی ہے علی محمد صاحب کے اس موقف سے, کچھ سمجھ نہیں آئی. چلیے نبیل وزیر گبول اعظم بے پرواہ ہیں, لاپرواہ ہیں, یا مابرہ ہیں ان تمام کسی بھی قسم کی رسپانسبلٹیز. یعنی چلیے اس کا رسپانس ہم لیں گے علی محمد خان صاحب سے, بٹ بیفور دیٹ آئیڈ لائک ٹو گو ٹو پیپلز پارٹی. نبیل گبول صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے فرمائیے گا کہ یہ جس طرح سے ڈاکٹر مصدق بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ نے کیبنٹ میں اکوموڈیٹ کر لیا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی کوئی خاص ایکسپرٹیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو بھی ویژن ہے پاکستان سے ریلیٹڈ وہ اس کو آپ عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. دوسری بات جو علی محمد خان صاحب کے حوالے سے ابھی ڈاکٹر مصدق کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ کہنا کہ پتہ نہیں وزیر اعظم کو پتہ ہے یا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مجھے زیادہ خطرناک بات لگتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان سارے اسپیشل اسسٹنٹ جو تقریباً 20 کے قریب ہیں, اگر آپ نے ان میں سے 7 کے نکالے ہیں کہ یہ دوہری شہریت رکھتے ہیں اور وہ 7 کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ منسٹریاں چلا رہے ہیں, وہ برائے نام کے تو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, لیکن ان میں سے چند کا جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے اس میں یہ بھی ساتھ میں لکھا گیا ہے ود دی رینک آف دی منسٹر آف اسٹیٹ, ود دی رینک آف دا منسٹر آف اسٹیٹ. اس کا مطلب شہزاد اکبر صاحب کا بھی جو رینک ہے ود دا منسٹر آف اسٹیٹ, اور انٹیریئر دیا گیا ان کو, یعنی داخلہ کی وزارت کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں جو کہ کرپشن کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا ان کے پاس صرف ریزیڈنٹ کارڈ ہے یا گرین کارڈ ہے. دیکھیں, گرین کارڈ یا ریزیڈنٹ کارڈ بھی دوہری شہریت ہوتا ہے. آپ کا نواز شریف یا دوسرے خواجہ آصف یہ نائل قرار دیے گئے, یہ اقامہ پہ, اقامہ ورک ویزا ہوتا ہے. ان کے پاس تو ریزیڈنسی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جس نے الیکشن بھی لڑا ہے جو 2018 کا, اس وقت اس نے کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے, تو وہ بات بھی اس نے چھپایا. اب یہ بڑا ٹیسٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے. پتہ نہیں اس ٹائم پہ تھی یا نہیں تھی, اور دوسرا نواز شریف کا ممبر آف دا پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی تھے نا سر. یہاں پہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے جن کا ذکر 62-63 میں نہیں ہے. نہیں, ود دا رینک, ود دا بیرسٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں. جہاں پر قانون یا جہاں پر سائلنٹ ہوتا ہے نا, وہاں پر پھر میں سمجھتا ہوں, اور مجھے پورا یقین ہے یہ ایشو آج اٹھا ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو ایکشن لیں گے اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ اوورسیز کا منسٹر اگر اس نے حلف لیا برطانوی کوئین سے اور وہ شہریت رکھتے ہیں برطانوی شہریت, اور وہ اوورسیز کے منسٹر ہے فار پاکستان, یعنی وہ پاکستانیوں کے لیے کیا سوچیں گے جبکہ وہ خود حلف اٹھا چکے ہیں کہ جو برطانوی کوئین ہے اس کے سامنے اس کے یعنی وفاداری کا حلف اٹھایا. مجھے بتائیں 7 لوگ نکل آئے ہیں 20 میں سے. اس کا مطلب عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کو اپنے الیکٹڈ لوگوں پر اعتبار نہیں ہے کہ یعنی آپ نے وہ خاص منسٹریاں ان الیکٹڈ لوگوں کو دی ہے جو کہ دوہری شہریت بھی نکل آئے. اور جس طرح شوگر کمیشن کا حال ہوا کہ اپنے لوگوں کو بچایا گیا, تو میرے خیال میں اس میں بھی اپنے لوگوں کو بچا لیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کچھ ایکشن لیں گے یا کوئی ان کو کہیں گے جی معاف کرو, چھٹی کرو, کیونکہ آپ لوگ کی دوہری شہریت ہے, کیونکہ وہ یہ سارے کے سارے 7 کے ساتھ اس کے خاص بندے ہیں. تو وہ کہاں سے نکالے گا؟
मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, इमरान खान के जो भी मूवमेंट होती है, कोई भी ये बात करते हैं, ये उनके ही गले में पड़ती है। जैसे कि आपने बिल का जिक्र किया 35 रुपए का, इन्होंने कहा कि 10 अरब रुपया, और उन्होंने 10 अरब रुपया करके दिखाया, उसकी वो मुखालफत कर रहे थे, लेकिन वो पीटीवी को 10 अरब रुपया देकर उन्होंने दिखा दिया। तो हम यानी आदमी पाकिस्तानी किस बात पर यकीन करें? सही है जी, सही है। चलिए, मैं चाहता हूं कि अली मोहम्मद खान साहब को एक मौका ज़रूर दिया जाए रिस्पॉन्ड करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, ये जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके नोटिफिकेशन में लिखा होता है अपॉइंटेड विद द रैंक ऑफ द मिनिस्टर, तो अब ये तशरीह तो खैर मैं भी नहीं कर सकता और नबील गबोल साहब भी नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या ये है कि उनकी क्वालिफिकेशन भी वो होनी चाहिए जो कि एक नेशनल असेंबली में बंदा पहले जाता है और उसके बाद उसको मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, या फिर सिर्फ उसकी अथॉरिटी के हवाले से ये फ़िक्रा लिखा जाता है उसके नोटिफिकेशन में, दिस इज़ समथिंग विच इज़ टू बी इंटरप्रेटेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये हम तो नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल डिवाइडेड लॉयल्टीज़ की भी बात करते थे खान साहब, मुझे याद पड़ता है, और आप भी आज कह रहे हैं कि जी आपका ज़ाती ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या मजबूरी है इमरान खान की कि जब पहले वो डिवाइडेड लॉयल्टीज़ की बात करते थे, अभी उन्हें इस तरह के लोगों को कैबिनेट में रखना पड़ रहा है जिनकी दोहरी शरीयत? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इंतहाई अहम ओहदे पे हैं और वो एक तहरीक चला के यहाँ पे पहुँचे हैं। खुद भी उन्होंने बार मेहनत की है, पाकिस्तान की नाम रोशन किया। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का हमारी जमात के साथ, खान साहब के साथ एक ख़ास किस्म का लगाव है, और ये वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो आपके मेरे भाई हैं, वालिद हैं, चचा हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जाके मेहनत करते हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान आगे जा रहा है। बात सिर्फ इतनी है, उनकी लॉयल्टीज़ पे तो कोई शक नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात उठी कि क्या असास ओहदों पे काबीना में उनको होना चाहिए। तो इस पे जहाँ तक एडवाइजर्स का ताल्लुक है, उस पे तो आईन मेरे ख्याल में क्लियर है, लेकिन SAPM इस पे कोई क्लियर नहीं है। तो हर बार जब कोई चीज़ जिस पे आईन खामोश होता है उस पर फिर कानून साजी होती है। मैं समझता हूँ इस पर फिर कोई डिसीजन काबीना भी लेगी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी लेंगे, और इस पर कोई कानून साजी की ज़रूरत हुई तो वो भी करनी पड़ेगी कि SAPM मुस्तक़बिल में अगर आते हैं तो उसके लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट में SAPM का डुअल नेशनलिटी, कोई उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में SAPM की नहीं है। लेकिन उसूली तौर पे जो है ये है कि चूंकि पार्लियामेंट में या काबीना में जब इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं तो वो डुअल नेशनल नहीं हो सकते। तो जिस तरह नहीं, तो क्या डिसीजन लेते हुए देख रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर को? आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेंगे आने वाले दिनों में, क्या डिसीजन लेता हुआ देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, वो मेड इन पाकिस्तान आदमी है, उनके तमाम असासे पाकिस्तान में हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर एक रुपया नहीं रखा, और मैं ये समझता हूँ कि वो फैसला करेंगे जो अवाम के दिल की बात होगी, जो आइन की डिमांड होगी। इमरान खान साहब इंशाल्लाह आइन को अपहेड करेंगे, हमेशा किया है, हमेशा जो है रूल ऑफ लॉ की बात की है, आज भी वही करेंगे। एक ऐसी चीज सामने आई है जिस पे आइन में खामोशी है, तो जब खामोशी होती है उसको फिर आपको लॉ के जरिए एक्सप्लेन कराना पड़ता है कि लॉ मेकिंग की जरूरत हुई तो वो भी कर लेंगे, जो मुनासिब फैसला है इस पे। चलिए, आने वाले दिनों में देखते हैं। मेरी इस पे जाती राय ये है कि काबीना में किसी डोल नेशनल को नहीं होना चाहिए, अगर पार्लियामेंट में नहीं है तो काबीना में नहीं होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं आप डॉक्टर सदक साहब? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी, फरमाइए प्लीज। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए आप जरा प्राइम मिनिस्टर साहब के वो क्लिप चलाएं जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के मुतल्लिक कही। यानी ख्वाजा आसिफ साहब तो कहीं की शहरियत नहीं रखते, तो सिर्फ इस वजह से कि किसी वक्त उनके पास इकामा था, जो अल्फाज और अल्काबात से उनको इन्होंने नवाजा है, आज उनके पास अपने पास काबीना में दोहरी शहरियत रखने वाले लोग, जिन्होंने किसी और मुल्क की वफादारी का ओथ ले रखा है जिसके साथ पाकिस्तान पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है, आज उनको डिफेंड कर रहे हैं या उनको दावत दे रहे हैं। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर आपने इतना शोर डाला वो ये था कि वर्क वीज़ा था, कोई भी शख्स जो कारोबार पाकिस्तान से बाहर करना चाहे उसको वहाँ पे वर्क वीज़ा लेना पड़ता है। आपने इस बात पे ठट्ठा लगाया, आपने कंटेनर के ऊपर भी चढ़ के ठट्ठा लगाया, आपने वज़ीर आज़म बनने के बाद भी ठट्ठा लगाया कि ये हमारे मुल्क के थे जिनके पास वर्क वीज़ा था UAE का, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जिनके पास वीज़ा था अपने बेटे की कंपनी के अंदर वहाँ पे उस वक्त रहने का जब वो एग्जाइल में थे। आपने इतना जो शोर डाला, तो आज आप उसी तरह की गुफ्तगू, सख्त कलामी क्यों नहीं कर रहे उन लोगों के लिए जिन्होंने वफादारी का ओथ लिया हुआ है, जिनके पास दोहरी शहरियत है? बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक तरफ तो आप लेजिटिमेट चीज़ों के ऊपर इतना शोर डालते हैं और दूसरी तरफ जहाँ पे आपके मुताबिक वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सामने आया है, और अली मोहम्मद साहब आज भी कह रहे हैं कि उनके ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उनको
کابینہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے عوام اور آپ کے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کیا نتیجہ آ سکتا ہے؟ صحیح ہے. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر اس حوالے سے کیا فیصلہ لیتے ہیں. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں دوہری شہریت کے حوالے سے وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت میں کل ریمارکس دیے تھے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے, جس میں انہوں نے کہا کہ نان الیکٹیبل لوگ گورنمنٹ کے معاملات چلا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور ریمارکس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اسی کیس میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی کے کرونا وائرس ادویات کی عدم فراہمی پر انہوں نے کہا کہ جس چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے. جسٹس ساجد صاحب نے مزید فرمایا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے, ادویہ فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہاں وفاقی وزیر کو انجیکشن نہیں مل رہا تھا, عام آدمی کا کیا حال ہوگا. کرونا کی ادویات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے. ڈریپ اور حکومت کو قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے ہوں گے. علی محمد خان صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور پھر نبیل قبول صاحب آپ کا بھی اوپینین لوں گا اس کے اوپر کہ ایک طرف کل لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں لیے جاتے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا آج کی ایک خبر ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں 7 سے 10% اضافہ کرنے کی منظوری دے دی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے حکومت نے. تو سر ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, دوسری طرف ہو کچھ اور جاتا ہے. انفارچونیٹلی کل کی خبر یہ ہے کہ وہ آٹے کے حوالے سے فخر امام صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ عجوبہ ہے, پتہ نہیں مارکیٹ سے 66 لاکھ ٹن گندم کیسے غائب ہو گئی. اب اگر منسٹر یہ کہے گا سر تو میں کس سے پوچھوں, بیکاز دس از دا کویشچن دیٹ آئی ہیو ٹو آسک دا منسٹر. بٹ اف دا منسٹر آسک دا کویشچن تو ہم کس سے پوچھیں؟ بیرسٹر صاحب جہاں تک آپ نے ہائی کورٹ کی بات کی ہے تو ہماری جماعت کا یہ ٹریڈیشن رہا ہے, عمران خان صاحب ہمیشہ ویسے بھی ہم نے جو عدلیہ کی جدوجہد تھی اس میں عمران خان صاحب کا اور ہماری جماعت کا بڑا رول تھا. وہ وقت بھی مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس وقت عدلیہ آزادی سے پیچھے ہٹ گئی, وہ بیک فٹ پہ چلے گئے اور ایک طرف پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی اور دوسری طرف میاں صاحب کی پنجاب میں بن گئی اور ہم اسی جگہ کھڑے رہے. ہم اسی طرح عدلیہ کی آزادی اور افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی بات کرتے رہے. پیپلز پارٹی تب نکلی اس بات کے لیے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت وہاں ختم کرائی گئی, گورنر راج لگا اور میاں صاحب جب نکلے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے وہ فیصلہ, لیکن ہم لوگ دوسری جگہ کھڑے تھے تو ہم تو کبھی بھی عدلیہ کی کسی بات کا کبھی نیگیٹو رسپانس نہیں دیا, کبھی ان کو ریٹیلیٹ نہیں کیا اور ہمیشہ ان کی بات کو پازیٹیو اسپرٹ میں لیا ہے. اور جو ہائی کورٹ کی بات ہے, جو ان کی آبزرویشن ہے, اس سے ہم ایگری بھی کرتے ہیں کہ قیمتیں کم ہونی چاہیے, لیکن کچھ فیصلے آپ کو مجبوری کے عالم میں لینے پڑتے ہیں. جس طرح سے ابھی ایک کرائسس سے ہم گزرے ہیں بدقسمتی سے, جو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ جب حکومت ختم کر کے گئے ہیں, سمپل سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اگر میری معلومات غلط ہیں یا مجھ تک غلط پہنچی ہیں تو مجھے نیگیٹ کر دیں کہ جس طریقے سے ہمیں جب حکومت ملی تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ مہینے سے کم کے تھے. آپ اسد عمر صاحب سے ابھی بھی جا کے تصدیق کرا لیں, حالانکہ بہت عرصے تک ہم نے یہ بات نہیں بتائی تاکہ ملک میں پینک نہ پھیلے. 1 مہینے سے کم کے فورن ایکسچینج ریزرو تھے. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 0% بڑی تھی اور ایگریکلچر گروپ -% میں تھی. حالات میں ہمیں ملک ملا, کوشش کی اس کو سنبھالا دیا ہے, ابھی تک الحمدللہ کے فضل سے لے کے آئے ہیں. جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا اس سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کو سٹیبلائز کر کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا پہلا لو ٹیکس بجٹ مشکل حالات میں دیا ہے اور اللہ کے کرم سے کورونا کا وہ جو ایک سٹینڈ عمران خان صاحب نے لیا کہ نہیں فل لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو ویسٹ فالو کر رہی ہے, تو انشاءاللہ the country is picking up. لیکن یہ مشکلات اس میں بیچ میں آتی رہی. میں بالکل اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ قیمتیں نہیں بڑھنی, قیمتیں جو بڑھی ہیں تو اچھا کام ہوا ہے, نہیں بڑھنی چاہیے, لیکن کچھ فیصلے حکومت کو مجبوری کے عالم میں لینے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کے بہرحال کہیں نہ کہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں معاشی صورتحال کی وجہ سے, کیونکہ جو ہمیں اکانومی بدقسمتی سے مجبوری, when you say مجبوری یعنی کہ حکومت مافیاز کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے عامر کیانی صاحب جب ہیلتھ منسٹر تھے تو اس ٹائم پہ لائف سیونگ ڈرگز کی قیمتیں علی محمد خان صاحب 100 سے 500% بڑھ گئی تھی ایک دم. مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے, معاشی صورتحال کے مطابق جو خزانے میں آپ کے پاس اثاثہ ہے اسی کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو جو ہمیں اکانومی ملی ہے کوئی سوئٹزرلینڈ کی یا کوئی
فرانس کی اکانومی تو میاں صاحب نہیں چھوڑ کے گئے تھے نا. ٹھیک ہے, ان کی تو اپنی حالت تھی. وہ بات آپ کی آخری ٹھیک ہے, بات کے ساتھ لیکن ڈاکٹر صاحب اکانومی کی ملنے کے economy بعد کو جس آپ بھی کے حالت ساتھ میں میں ملی اپنا تھی, reverse علی محمد خان صاحب, اب ادویات میں نے نبیل قبول صاحب کی طرف بھی جانا ہے, لیکن عامر کیانی صاحب جب ہیلتھ منسٹر تھے اس ٹائم پہ لائف سیونگ ڈرگز کی جو قیمتیں تھیں ان میں 100 سے 500 گنا تک اضافہ ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا کیبنٹ سے, اس عہدے سے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ کی پارٹی میں ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا, اور وہ جو معاملہ تھا اس حوالے سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی احتساب, کوئی انکوائری, کوئی اس کا کنکلوژن آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا. صاحب جیسے ہی وہ ایشو اٹھا, آپ کو یاد ہوگا, آئی تھنک ود ان ویک اور 2 خان صاحب نے وہ ڈیسیجن لے لیا اور عامر بھائی جو ہیں کیانی صاحب ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا, جو ہمارے لیے بھی ایک طرح سے ایک تکلیف دہ امر تو تھا سب کے لیے, کیونکہ ہمارے پرانے ورکر ہیں تحریک انصاف کے خان صاحب کے 22 سال کے ساتھی ہیں. یہ ڈیسیجن کسی وزیر اعظم نے پہلے نہیں لی, انہوں نے ایک مشکل فیصلہ لیا, ایک سخت فیصلہ لیا اور کیانی صاحب کو فارغ کیا. باقی پارٹی وہ چلاتے رہے. سر ادویات لائف سیونگ ڈرگز 500 گنا مہنگی ہو رہی ہے اور ایک بندے کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سخت فیصلہ ہے. ایک غریب آدمی جس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی دوائی کھانی ہے, اس کو 100 روپے کی ملتی تھی, اب 500 کی مل رہی ہے, تو آپ منسٹر کو اگر ہٹائیں بھی نہ تو پھر اور کیا کریں سر, یہ سخت فیصلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں صاحب اس میں اگر عرض کرتا ہوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو معاملات ہوئے اس پہ خان صاحب نے ایک سخت فیصلہ لیا, ایک پرانے ساتھی کو وزارت سے ہٹایا اور اس کو منسٹری جو ہے وہ ان سے لے لی گئی, تو ایک کافی سخت فیصلہ تھا. پارٹی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کرپشن کا ان پہ کوئی چیز ابھی تک ثابت نہیں ہے. چلیے نبیل قبول صاحب کا میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں بیفور دا بریک. نبیل قبول صاحب, یہ ادویات کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے اقدامات لیے جائیں. انہوں نے تو یہاں تک کہا لاہور ہائی کورٹ نے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں آپ ان کو بھی ریگولیٹ کریں, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز لوگوں سے لاکھوں روپیہ بل چارج کر رہے ہیں. تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کی تو ایک بات ہے, لیکن جہاں پر گورنمنٹ کی مطلب کہ وہ تو کہتے ہیں نا فری مارکیٹ اکانومی ہے, لیکن جہاں پہ گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے وہاں پہ بھی مہنگائی ہو رہی ہے. دیکھیں مہنگائی کس چیز میں نہیں ہو رہی ہے, مجھے بتائیں کہ اس وقت غریب کا جو حالت ہے نا, وہ کہتا ہے کہ صرف زہر مہنگا نہیں کر لو, زہر سستا چھوڑ دو تاکہ ہم خودکشی تو کر سکیں. خودکشی پر بھی جو ہے پابندی لگا دی گئی. مجھے ایک چیز بتائیں, کون سی ایسی چیز ہے جس کو سستا کیا, یا کون سا ایسا کارنامہ اس 2 سال میں اس حکومت نے کیا ہو جس کی کوئی منسٹر بیٹھ کے, مجھے یقین ہے علی محمد بھی جو ہے بیٹھ کر اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے مجبوری میں, وہ بتا نہیں سکتا کہ ہمارے یہ کارنامے ہیں. آپ نے کرپشن کا نعرہ لگا کے آپ نے کرپٹ لوگوں کو تو چھوڑ دیا ہے. پھر آپ جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے چھوڑا کیونکہ فلانا بہت بیمار تھا اور اس کا جو ہے کلچ پلیٹ, یہ کیا نام ہے اس کا پلیٹ جو بھی ہوتا ہے, میرے منہ پہ جو کلچ پلیٹ ہی آتا ہے, وہ جو ہے اپنا کم تھا, اس لیے ہمیں رحم پلیٹلیٹس, ہاں نواز شریف صاحب ہمیں رحم آ گیا, ہم نے اس کو جاننے دیا. او بھائی میرا, آپ دنیا کو قوم کو سچی بات تو بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کے اوپر بھی کوئی کیسز نہیں بنائے, آپ نے اپنے لوگوں کے اوپر بھی شوگر کمیشن میں ان کو بھی جانے دیا, جس طرح آپ نے اگر نواز شریف صاحب کو جانے دیا تو آپ نے جہانگیر ترین کو بھی جانے دیا. مجھے بتائیں کہ لائف سیونگ ڈرگ کو کون اتنا مہنگا کرتا ہے. یہ جو ٹینشن کی گولیاں جو ہم کھاتے ہیں نا, خاص کر یہ جن کے بڑے مسائل زندگی میں ہوتے ہیں, وہ مارکیٹ سے غائب کیا, اور بلیک میں جو 200 روپے کا ایک ٹیبلٹ ملتا تھا آج وہ 4,500 روپے کا بلیک میں بیچ رہے ہیں. یہ پیٹرول کو کم کرتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد مہنگا کرتے ہیں, سٹاک کرتے ہیں اور مہنگے 25 روپے زیادہ میں بیچ دیتے ہیں. ٹیکنیکل کرپشن ہو رہا ہے آج کل. ان کو کسی, میرے خیال میں کوئی ایکسپرٹ باہر سے انہوں نے بلایا اور ان سے یہ پوچھا ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ ایسا کوئی کرپشن, ایسے پیسے بنائے تاکہ ہم پکڑا ہی نہیں دیں. اب ہم سچی بات بولتے ہیں. اب پتہ نہیں میں اگر نام لوں اس چینل کا اور اس چینل کے مالک کا, پتہ نہیں آپ ایڈٹ کر لیں. میں اسی طرح کی باتیں جب ایک چینل پہ کرتا تھا, ایک دوست ہوسٹ جو ہے ہمارا, میں نام نہیں لوں گا, کیا پتہ آپ اس کو ایڈٹ کر دیں, لیکن ایک چینل نے میرا وہاں انٹری بینڈ کر دیا کیونکہ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں جو ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور اس کے مالک جو ہے میاں صاحب نے جو ہے کال کر کے اپنے اینکر کو کہا آئندہ نبیل قبول کو نہیں بلانا, یہ کچھ زیادہ ہی ان کے خلاف بات کرتا ہے. تو بھائی میرا ہر چیز پہ بھی تو پابندی ہے. اگر آپ اپنے پیمرا کو بول کر اپنے میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگاتے ہیں, اگر آپ میڈیا مالکان جو آپ کے حق میں نہیں بولتا اس کو بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں, اگر آپ سب چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ لائف سیونگ ڈرگس کو جو ہے 10% بڑھا دی, تو بہت معمولی چیز ہے.
اب تو بہت سارے امتحان چلیے آنے مجھے والے ہیں آنے بریک والے لینے دنوں آن میں. دیٹ پوائنٹ لیٹ می کورونا ٹیک وائرس بریک کو بعد واپس آتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید کچھ ایشوز پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. علی محمد خان صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ایک تنقید یہ ہے آپ کی حکومت پہ کہ جس چیز پر بھی پرائم منسٹر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے, اور جس چیز کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب ہم احتساب کریں گے وہ احتساب ہو نہیں پاتا. مثال کے طور پہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آٹا رپورٹ, چینی رپورٹ, اسکینڈل رپورٹ جو تھی اس کو پبلک کیا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ چینی اور آٹا سستا نہیں ہو سکا, وہ مہنگا ہی ہوا ہے. آٹا اس وقت بھی 10 سے 15 روپے فی کلو مہنگا بک رہا ہے مارکیٹ میں. گورنمنٹ نے جو ریٹ طے کیا 840 سے 860 روپے 20 روپے کے تھیلے کے اوپر, اس سے مہنگا 1000 روپے سے اوپر بھی کئی جگہوں پہ آٹا بک رہا ہے. تو غریب آدمی تو بیچارہ 20 روپے کا تھیلا بھی نہیں لے سکتا سر. وہ تو کلو دیتا ہے, 2 کلو لیتا ہے, تو وہ 15 روپے 30 روپے جب اسے اوپر دینے پڑتے ہیں تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ دہاڑی دار ہے, وہ چھابڑی والا ہے. وہ وہی ہے جس کے حوالے سے خان صاحب ہمیشہ بات کرتے تھے کرونا کے دنوں میں کہ بھائی میں نے ان کا خیال کرنا ہے, اس وجہ سے میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کروں گا. ابھی کی خبر میرے پاس یہ ہے سر کہ ایک ہفتے میں جو مہنگائی ہوئی ہے, میں بالکل اس کی سمری تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر اس کے اوپر کیجیے گا. لہسن جو ہے وہ 7 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ایک ہفتے میں. چینی جو ہے وہ 2.36 روپے فی کلو مہنگی ہوگی, اسکرین پر دکھائیے گا جی. انڈے جو ہیں اس میں 4 روپے فی درجن کا اضافہ ہوا ہے. آلو جو ہے وہ 60 روپے سے 62 روپے پہ چلے گئے ہیں. دہی جو ہے وہ 2 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے. دودھ جو ہے 1 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. چھوٹا گوشت جو ہے وہ 15 روپے فی کلو اضافہ. اور چھوٹا گوشت تو میں ویسے ہی سمجھتا ہوں از اے لگژری علی محمد خان صاحب for somebody who belongs to the working class. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں, میں یقین کریں باہر نکلتا ہوں کبھی آؤٹ ڈور پروگرامز کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ بھیا آپ کے گھر میں مہینے میں کتنی دفعہ گوشت پکتا ہے, تو کئی دفعہ جواب ملتا ہے ایک دفعہ بھی نہیں. لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ جو روزانہ کی بنیاد پہ انہیں چاہیے ہوتی ہیں, سر کیوں مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی؟ دراصل صاحب آپ ظاہر بہت مناسب آدمی بات کرنے کے لیے, کیونکہ آپ خود وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں. ہم تو بیسیکلی ہم بھی تو مزدور ہی ہوتے ہیں, قلم کے مزدور ہوتے ہیں. صبح اگر وکیل نکلتا ہے, شام کو اس کے گھر فیس لے کے کوئی آتا ہے حساب کتاب, ادروائز وہ بھی. تو دیہڑی دار کا سب سے زیادہ احساس صرف وکیل کو ہی ہو سکتا ہے. خان صاحب نے ہمیشہ دیہڑی دار تک کی بات کی ہے. آپ نے یہ 2-3 باتیں اٹھائی ہیں بیرسٹر صاحب, اس میں 2 ایسپیکٹس میری سمجھ میں آتے ہیں. ایک ایوری ڈے گورننس کے ہیں اور ایک مافیا ریلیٹڈ ایشوز ہیں. ایوری ڈے گورننس پہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمیں اپنے آپ کو مزید تیز کرنا ہوگا. جو پرائس کمیٹیز ہوتی ہیں, جو ڈپٹی کمشنرز اور میجسٹریسی کا نظام ہے, ان کو زیادہ تیز اور فعال کرنا ہوگا, ان کو ایکٹیو کرنا ہوگا, تاکہ یہ جو بغیر کسی وجہ کے پرائس ہائیک لے کے آ جاتے ہیں ان کو چیک کریں. دوسرا دیکھیں, اس پہ تو یہ ایک مستقل جنگ ہے جو آج سے نہیں ہے, پچھلے 50-60 سال سے گرام فلور کے خلاف 5 سال ہیں اداروں کی رہتی ہے. لیکن آپ کے پاس 5 سال ہیں اور اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں 6 مہینے میں سیٹ اپ لپیٹا جا رہا ہے. جی اگر آپ دیکھیں سیٹ اپ بیٹ اپ تو اللہ کو پتہ ہے, جب تک انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہے عمران خان صاحب کا کوئی بال بھی بہکا نہیں کر سکتا. میں دوسری بات کروں, اگر آپ مجھے 30-35 سیکنڈ اور دے دیں, کہ ایک تو یہ نیچرل ایک پروسیس ہے کہ اس میں گرام فروش اور ذخیرہ اندوز اور یہ جو زیادتی کرتے ہیں ہمارے دکاندار بھائی جو ہیں, بدقسمتی سے پھر بھی بھائی تو کہنا پڑے گا, جو دکاندار ہم سب پاکستانی ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں. اس پہ مستقل آپ کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ لڑائی رہتی ہے, چیکنگ ہوتی ہے, جرمانے ہوتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, ضمانت ہوتی ہے, وہ آپ کو سارا پتہ ہے. لیکن اس سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب جس چیز سے ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں, یا تو آپ ایک رن آف دا مل گورنمنٹ چلائیں جس طرح میاں صاحب یا اس سے پہلے گیلانی صاحب چلائیں, یا سسٹم چلاؤ اور کوئی ایسے آپ ریفارمز کی طرف نہ جائیں, سخت آپ سرجریز کی طرف نہ جائیں. لیکن یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ, ہر قسم کی فیلڈ میں, ان پہ جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ تو سرجری ہو رہی ہے, ان کے وہاں پہ لنکس ہیں, وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں مہنگائی کی صورت میں, ذخیرہ اندوزی کی صورت. آپ نے آٹے میں دیکھا, سرجریز میں دیکھا, اپنے تیل میں دیکھا. لیکن ہم تو ٹھیک ہے, مجھے اب پی ایم ایل این سے میرے پاس وقت کم ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. ہم پہ ہاتھ ڈالیں گے, سرجری کریں گے انشاءاللہ.
آپ کا پوائنٹ آ گیا مصدق ملک صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پہ پکا ہاتھ ڈال رہے ہیں, ہم ان کی سرجری کر رہے ہیں, اس وجہ سے واپس جو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو مارکیٹ میں اور مہنگا کرتے ہیں, اسی لیے ہم ان کو مافیا کہتے ہیں. آپ لوگ ان پہ پکا ہاتھ نہیں ڈالتے تھے, اس وجہ سے حالات اس ٹائم پہ اتنے خراب بھی نہیں ہوتے تھے. جی ان کا حصہ تھے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کا حصہ تھے مصدق ملک صاحب. سوالات یہ تو میرے بھائی کی مہربانی ہے, وہ زیادہ تر تو نہیں ایسی بات کرتے, لیکن پریشر میں آج کوئی کیا کریں. میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ 2-3 بڑی ضروری چیزیں جو میرے بھائی نے اٹھائی ہیں, میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ غریب آدمی کے لیے دوائیں 300 گنا یا 400 گنا بڑھا دینا, جو پہلے کیانی صاحب نے کیا تھا, اس سے ہمارے جو ذخائر تھے وہ بڑھ گئے تھے. یہ ہے ان کا آرگیومنٹ کہ غریب کے اوپر اگر 2,000 روپے یا 3,000 روپے کا سرکاری ہسپتال میں جو ڈائلسس ہوتا تھا, جب انہوں نے اس کو 12,000 روپے کا کیا تو اس سے ان کے فورن ریزروز بڑھ گئے تھے. یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں. یا آج جو انہوں نے 17 یا 20% دوائی کی قیمت غریب آدمی پہ بڑھائی ہے, اس سے ریزروز بڑھ گئے ہیں, باہر سے ڈالرز آ گئے ہیں اس میں سے. کمال عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے ہاٹ منی کے پرسوٹ, اور ہاٹ منی کی ڈیفینیشن ذرا دیکھ لیجئے گا آپ, ہاٹ منی کے پرسوٹ میں جب انہوں نے ہماری جو پالیسی ریٹ یعنی ہمارے جو انٹرسٹ کا ریٹ تھا وہ 6% سے بڑھا کے 13% کیا. خدا جانتا ہے جب تحقیق ہوگی تو پتا چلے گا کہ کون کون باہر سے 13% کو پر ڈالر یہاں پر لے کر آیا, اور پھر ایک دن میں جب انہوں نے انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا تو واپس لے گیا. اس سے کیا ان کا ذخیرہ بڑھ گیا تھا. اور جس دن وہ ایک منٹ نہیں پہلے بات کر لینے دیں پھر آپ بات کیجیے گا. $3 بلین جس دن بھائی آپ بات تو کر لینے دیں یار. آپ نے ابھی بات کیا علی محمد صاحب, کیا ہو گیا اتنے نروس ہو رہے ہیں؟ 2 منٹ کے بعد کر لیجیے گا. جب $3 بلین ہاٹ منی کے جو انہوں نے بھگائے تھے, نہیں میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا, ایسے آپ بلا وجہ شور ڈال رہے ہیں تاکہ عوام میری بات نہ سن سکے. بات تو میں کروں گا. $3 بلین جب انہوں نے ہاٹ منی کے میں آپ کا سوال لے لیتا ہوں مصدق ملک صاحب, میرے پاس وقت بڑا کم ہے, کہ آپ بھی ذرا مختصراً اس کو ختم کر دیں. آپ ماڈریٹر ہیں, ان کو خاموش تو کروائیں نا. جب $3 بلین آپ ذرا کوئکلی پلیز فنش آف کوئکلی, میرے پاس وقت بڑا کم ہے, میں نے نبیل صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا ہے. جی 1 منٹ دیجیے. جب انہوں نے جس چیز کے اندر یہ فیل ہوتے ہیں اس کو یہ مافیا کہہ دیتے ہیں. آج انہوں نے کہا میرا بھائی دکاندار بھی چور ہے, انہوں نے کہا چینی چور ہے, ہم مان گئے. آٹا چور ہے, مان گئے. دائیں طرف چینی چور بیٹھا ہوا تھا, بائیں طرف آٹا چور بیٹھا ہوا تھا, پیچھے دوائیوں کا چور بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے جب ذخیرے تیل کے ختم ہوئے تو انہوں نے کہا پیٹرول پمپ والے چور ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے ہسپتال میں بیڈ ختم ہوئے تو انہوں نے کہا ہسپتال والے چور ہیں, دوائیاں بنا میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا. نبیل گبول صاحب کی باری نہیں آئی ہے, میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا. چلائیں گے کیسے, ان سے چلتی نہیں. سر میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا نبیل گبول صاحب کو ان کی کنکلوڈنگ ریمارکس دینے دیں. جی نبیل صاحب, آپ ان پہ کیا ہاتھ ڈالتے. سوسائٹی کا سیگمنٹ بتا دیں جس کو ریفارم کر کے گئے ہوں. کسی ایک مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہو, شوگر مافیا, پیٹرول مافیا, ویٹ مافیا, کسی ایک مافیا پہ ڈاکٹر مصدق نے ہاتھ ڈالا ہو, کیونکہ آپ لوگ اس مافیا کا حصہ تھے. آپ لوگوں کو دودھ پلاتے رہے. علی صاحب اجازت دیجیے گا, نبیل صاحب, جی نبیل صاحب اجازت دیجیے گا, وقت بڑا کم ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیں. علی محمد خان پہلی دفعہ اتنے غصے میں آیا ہے, ضرور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے علی محمد خان, ورنہ غصے میں آنے والا بندہ نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی چکر ہے, کوئی نہ کوئی کنفیوژن ہے, کوئی نہ کوئی خوف ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہے. وہ یہ ایسا بندہ ہی نہیں ہے, یہ ایسا بندہ ہی نہیں ہے علی محمد خان. ایسا علی محمد خان اتنا پیارا بندہ ہے, اتنا پیارا بندہ ہے, اتنا خاموش رہنے والا بندہ ہے. گورنمنٹ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا, اس کو پتا میں کیا ڈیفینڈ کروں, گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں ہے. میرے بھائی خدا کے لیے ہم لوگ کو آپ لوگ نے گالیاں دے دے کر, ڈاکو بول کر, کسی نے نام رکھا ہمارا بشیرہ ڈاکو, کسی نے ہمیں کہا سلطانہ ڈاکو, کسی نے ہمیں کیا کیا کہا. بھائی مجھے یہ بتا دو, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آئی وش کہ اور ٹائم ہوتا ہے, اس ڈیبیٹ کو ہم کنکلوڈ کر لیتے, لیکن آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. خواتین حضرات, کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.